बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ सैलाबी रेलों से तबाही हो रही है तो दूसरी जानब माफ़ी तलाफ़ी के शोर में बानी PTI के 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो रही हैं, जबकि अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम अपने तजिए में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे रहा है और इसके साथ कह रहा है कि मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात और जनूबी एशिया के सियासी और सिक्योरिटी हवाले से एक बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। वह जनूबी एशिया में अमेरिकी सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब डॉक्टर जावेद मलिक साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब नासफ अवान साहब को दावत दी है। हम दोनों ही मेहमानी गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम डॉक्टर जावेद मलिक साहब से ही करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का जो इंट्रो है उस पर सवालात का आगाज़ करने से पहले मैं डॉक्टर जावेद मलिक साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो नवीद सहर के हवाले उन्वान से अपने एक तवील अरसे से रोज़ाना पाकिस्तान और दीगर अखबारात में कॉलम निगारी करते रहे हैं और कर रहे हैं मुसलसल। आपकी ने क्या आपकी ये नवीद सहर जो है ये ऐवान इक़्तिदार में भी हो पाई है आपकी तहरीरों से, कि अभी तक आप भी दीगर साफ़ियों की तरह मायूसी का ही शिकार हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया है। बेसिकली ना जो कुतुब बीनी है ना जी, वो खत्म होकर रह गई है। अव्वल तो हम इस किताब पढ़ने से, कॉलम निगारी से या लगता है कि ये जितना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उसके बाद सोशल मीडिया आ चुका है ना, तो उसकी चक्काचौंध में जो है ना सबको जो है ना जिस तरह फना हो गया है। यहाँ पे लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है जी कि वो जनाब वो कॉलम निगारों के कॉलम पढ़े। अभी मैं अब एक दौर था ना जी, शहबाज शरीफ साहब का दौर था ना, तो सुबह सुबह वो कॉलमों की सूरत में जो है ना उनके सामने वो पेपर पेश किए जाते थे, अखबारात की कटिंग उनके सामने रखी जाती थी, उस पर वो एक्शन लेते थे। अब जनाब माहौल ये बन चुका है कि जो यूट्यूबर्स हैं या टिक टॉक प्रोग्राम चल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कुछ क्लिप्स हैं वो चलाए जाते हैं। इवन के जो बड़े बड़े एंकर साहबान है ना, उन्होंने भी जो है ना अपना वो खत्म करके ना टीवी शोज को वो इस सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। जो अगर एक आप वीडियो को फेंकते हैं डाउनलोड करके तो वो पूरी दुनिया के अंदर 4 मिनटों में जो है ना वो चली जाती है। तो हम तो इतने सालों से कॉलम निगारी कर रहे हैं, थोड़ी सी बिल्कुल मायूसी तो है। अभी मैं कुछ दिन पहले ये सोच रहा था कि यार मैंने अभी डॉक्टर आजाद के बारे में, उनके मसाइल के बारे में कॉलम यके बाद यके काफी सारे लिखे हैं, लेकिन पहले शहबाज शरीफ के जमाने में बड़ी सुनवाई थी। लेकिन अब तो जैसे लगता है कि जो अरबाब अख्तियार हैं, ये जो हमारी ये ब्यूरोक्रेसी है या बाकी है, उनको कंसर्न ही नहीं है प्रिंट मीडिया के साथ। अब आप देखें ना जो अखबारात हैं वो दम तोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। उनकी जो है ना वो जो अभी एक कौमी अखबार था, तो उसका जो छोटा अखबार शाम को निकलता था जिसकी बहुत ज्यादा सर्कुलेशन थी, 27,000 की सर्कुलेशन थी। हमारे अहबाब जो साथी मुझे बता रहे थे, उनको यक जुम्बिश कलम जो है ना एक ही झटके में जो है ना उनको नौकरियों से फारिग कर दिया है। बेरोजगारी आपको पता है पहले इतनी ज्यादा है और महंगाई इतनी ज्यादा। आपको जी आप सुबह आपको कोई बंदा कह दे कि आपने सुबह नहीं आना तो बेचारा क्या करेगा? देखिए बात ये कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। आप अपनी जो कौम है, अपने बच्चों को इस तरह वो करें, मैनेज करें कि प्रिंट मीडिया का अपना एक हिस्सा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना हिस्सा हो, सोशल मीडिया का अपना हिस्सा हो, तो इनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। बात किस्मत से मुझे बाप बता रहे थे कि पिछली हुकूमत के अंदर एक साहब थे जो वजीर थे इंफॉर्मेशन के, तो उन साहब को तो प्रिंट मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है ना जी, वो सोशल मीडिया के जो मद्दाह थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ना, उन्होंने तो बिल्कुल जो है ना वो अखबारात का गला ही घोंट दिया, उसका कत्लेआम ही कर दिया। मीडिया की अफादियत थोड़ी सी कम तो हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से, क्योंकि
پرنٹ میڈیا کی خبر، اس کے کالم، اس کی تحریریں پرانی اگلے دن ہو جاتی ہیں. اسی لیے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ فوری خبر والا مسئلہ ہے. ہر لمحہ نئی خبر آ رہی ہے، نئی بات ہو رہی ہے، نئے تجزیے ہو رہے ہیں. تو اس لیے اچھا، لیکن جو میں آپ سے اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اپنی تحریروں کا عنوان نوید سحر کیوں رکھا، جبکہ یہ سحر ہی نہیں کر پا رہا، نوید ہی کوئی نہیں دے پا رہا؟ شاید صاحب دیکھیے، امید پر دنیا قائم ہے. ٹھیک ہے. اور میرا جو تھا نا میسنجر ہے تھا، مجھے کہنے لگا کہ اتنے کالم لکھتے ہیں، کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں پنجابی میں. تو میں نے ایڈیٹر صاحب سے بات کی، میں نے کہا جناب 80 کالم لکھ لے تھک گئے ہیں، کی معاملہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا حصہ ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک دن تو سحر ہونی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا تو ہونا ہی ہے. دیکھیں شاید صاحب رہنا کسی نے نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، رہنا صرف اللہ کی ذات نے ہے، ٹھیک ہے نا. اگر رہتے تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول رہتے نا، جن کو چوائس دی گئی نا کہ سلام کر کے جانا اور پوچھنا کہ آنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، تو رہنا کسی نے بھی نہیں، یہاں ساری چیزیں فانی ہیں. تو اس لیے امید پہ دنیا کا ہے. میں بڑا ہوپ فل ہوں. دیکھیں ملک ایک پہیے کی طرح ہے نا، زندگی اوپر اور نیچے، انسان کا بھی اوپر کا بھی نیچے. میں پاکستان کے حالات سے بڑا ہوپ فل ہوں، آئی ایم ویری ہوپ فل. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن اس کی سحر لازمی ہوگی. اور جو اچھا میرے جو میرے ساتھ کا یہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ سحر ضرور ہوگی، میں مایوس نہیں. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب تو مایوس نہیں ہے، ناصف امان صاحب آپ پر امید ہیں آپ بھی کہ آپ بھی مایوسی کا شکار ہیں، جیسا کہ آج کل تحریروں کی وقت رہ گئی ہے کہ آج کل وہ سنوائی ہی نہیں، وہ پڑھنے والے ہی نہیں رہے. نہ ہی ایسے لگتا ہے، حالانکہ کبھی بھی تحریر بے اثر نہیں ہوتی، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تحریر بے اثر ہو گئی ہے، اور ہر نوید سحر کرنے والا جو ہے وہ اندر سے، چاہے اوپر سے امید ہے وہ رکھ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، تو لیکن اندر سے مایوس ہے. کیا آپ بھی اس طرح ہی ہیں؟ آپ بھی تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کالم آئے روز؟ بہت شکریہ جناب شاہد الدین صاحب. دیکھیے میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ میں تو ہوپ فل ہوں، تو ہم بھی ایسا ہی ہے. لکھنے والا تو جو اپنی تحریر ہو یا اس کی تقریر ہو، اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دے اور قوم کو، لوگوں کو حوصلہ دے. اچھا، باقی رہی آپ کی یہ بات کہ تحریر بے اثر ہو گئی ہے، یہ ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. کبھی ایسا تھا کہ اخبارات میں ایک لیٹر چھپ جاتا تھا نا، ایک لیٹر، تو اس پر بھی ایکشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے، یہ مطلب ایک دور تھا ایسا. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جس طرح ارتقائی عمل آگے بڑھتا ہے چیزیں نئی نئی سامنے آتی ہیں اور پرانی ختم ہوتی جاتی ہیں. تحریر اپنی جگہ، الفاظ اپنی جگہ موجود ہیں. آپ اخبار میں کوئی کالم ایسا کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی حکمران کے بارے میں کچھ بھی لکھتے ہیں، اس وقت بھی میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، آپ لکھتے ہیں، پھر دیکھنا کہ آپ کو لیٹر آتے ہیں یا نہیں آتے، شو کا نوٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اس لیے یہ کہنا کہ مطلب بنیادی طور پہ لکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو وہ براہ راست عوام سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کی نمائندگی بھی کر رہا ہوتا ہے. دوسرا وہ ایوانوں میں بیٹھے جو لوگ ہیں انہیں بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ عوام کے یہ مسائل ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے. یعنی وہ مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، عوام کی آواز جو ہے ان تک پہنچاتا ہے. ایک منٹ ٹھہریے. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تحریریں بے اثر ہے. میں اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں جی، اپنا ڈاکٹر جاوید ملک صاحب، تحریریں بے اثر نہیں ہیں. 78 سال سے تحریریں لکھ رہی جا رہی ہیں، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جو آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. اس کے باوجود ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں میں جو ہے انگلیاں دی ہوئی ہیں، اور وہ نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر سال بار بار سیلاب آتے ہیں، ہر سال دنیا بتاتی ہے، اگر اپنے ملک کے ادارے نہیں بتاتے تو دنیا کے ادارے بتا رہے ہوتے ہیں. آج کل تو گلوبلائز ہے سسٹم،
بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا ہونے والا ہے, کون سی آفت آنے والی ہے, کون سا جو ہے وہ بریسٹ ہونے والا ہے, کون سے ڈیزاسٹر ہونے والا ہے. اس کے باوجود حکومت کچھ نہیں کرتی ہے. اس بار بھی وہی کچھ ہوا ہے کہ 1 سال پہلے پتا تھا لیکن کچھ نہیں کیا گیا اور بے شمار اموات عام عوام کی ہو گئیں. اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ متاثرین کی بحالی تک جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے, پہلے چین سے سوئے رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاید صاحب بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم نا آدھے پاؤ گوشت والے ہیں. وہ کہتے ہیں بس پورے بیل اگر ہم حلال کریں نا ہمارا آدھا پاؤ گوشت ہمیں مل جائے. ڈن دباؤ پالیسی ہے ہماری, بس آج کا دن گزر جائے کل دیکھی جائے گی. کوئی لانگ ٹرم پالیسیاں نہیں ہے. میں تو چیز بار بار بول چکا ہوں, لکھ چکا ہوں کہ بیرونی ملک میں اس کی نا ایک علیحدہ وزارت بنائی جائے. وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. کہ آپ اس چیز کو ہونے نہ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے جو ہے نا وہ معاملات بتائے جاتے ہیں بیرونی دنیا سے. آپ تو اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ جہاز جو ہے نا وہ آپ جو یہاں سے فلائی کرتا ہے لاہور سے دبئی کے لیے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. اس کی ہائٹ کتنی ہے, کتنی سپیڈ پہ وہ جا رہا ہے. دنیا مطلب مریض سے آگے جا رہی ہے. ڈاکٹر جاوید ملک صاحب, آپ کا کیمرہ ایک جگہ فکس نہیں ہے, ہل رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی تصویر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کو پلیز ایک جگہ رکھ لیجئے تو بات بھی ٹھیک ہو سکے گی. اب جا کے یہاں جہاں اب آپ ہیں یہاں پہ رکھ لیجئے تاکہ کوئی ٹربل نہ ہو اور یہ ایک جگہ فکس کیمرے سے بات ہو سکے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے, فرمائیے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جی ہم آدھے پاؤ گوشت والے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہم جو ہے نا کہتے ہیں ڈن دا پاؤ پالیسی ہماری, بس آج کے دن ہم گزر جائے کل دیکھی جائے گی. کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہماری. آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ جی ساری دنیا جو ہے نا بتاتی کہ جی کل کا موسم کیسا ہوگا, ایون کہ ہفتے کا, سال کا, مہینے کا. تو ہماری ترجیحات تو ہے ہی نہیں یہ. میں اکثر کہتا ہوں پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے کہ آپ وہ چیز کو ہونے نہ دیں, اس کا پہلے سدے باب کریں. لیکن ہماری ترجیحات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا جی ہمارے ٹاک شوز کو آپ دیکھ رہے ہیں, شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک صرف سیاست اس پہ ڈسکس ہوگی. کہ جی خان صاحب باہر آ رہے ہیں, خان صاحب جا رہے ہیں, ہاں جی وہ فلاں کیا کر رہے ہیں, فلاں. کوئی بندہ اپنے کام سے رگ رکھ ہی نہیں رہا. اس ملک کی بربادی اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ اپنا کام نہیں کر رہا جی. وہ اپنا کام سے کام رکھے نا تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہونا چاہیے. ایشو تو یہ ہے نا, اب آپ کے سامنے آپ بھی مجھے پتا ہے, بچے کو پتا ہے کہ ٹمبر مافیا جو ہے نا جنگلات کو کاٹ کر کے تباہی پھیر رہا ہے. پتھر جو ہے نا وہ بیچ کے کھائے جا رہے ہیں. جو ہے نا ہر سال جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کلاؤڈ برسٹ, یہ کوئی کچھ لوگ تو جسے کہتے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ماحولیاتی تبدیلی اس کی وجہ سے ہے, موسم جو پوری دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی وہ ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے. اب یہ دیکھیں دسمبر آئے گا نا جی شاہد صاحب, آپ دیکھ لیجیے اسی طرح سموگ ہوگی, اسی طرح جناب وہ تباہی کی داستانیں رقم ہو رہی ہوں گی, اور پھر ہم 1 مہینے کے لیے جناب بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم 70 پی کے سو جائیں گے. اللہ اللہ خیر اللہ, اس کا کوئی ایشو کوئی چکر ہی نہیں سر. ٹھیک ہے. اپنا ناصر وان صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, لیکن وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری فیلڈ مارشل ادا کر رہے ہیں. وہ سارے جو متاثرین ہیں ان کی امداد کی نگرانی کر رہے ہیں, تو سارا کچھ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں, تو وزیر اعظم صرف بتا رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. دیکھیے وہ ٹھیک ہے, یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. وہ تو کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل تو اپنی جگہ کر رہے ہیں. فوج جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سیلاب سے محفوظ مقامات پر پہنچا رہی ہے. لیکن جو کام سیلاب سے پہلے کرنے کا ہے وہ نہیں کیا کیا جا رہا. ٹھیک ہے, یہ حکومت اور انتظامیہ کا کام تھا نا. وہی میں بات کر رہا ہوں نا, جو حکومت کا ہی کام ہے نا. اب وہاں تو نہیں سیلابی, تو پھر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کے سیلاب سے تو کام کیوں بتا رہے ہیں؟ سیلاب سے تو فوج بچا سکتی ہے, لیکن جو کام سویلین کے ہیں وہ نہیں ہو رہے. اچھا, وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ سویلین کا جو تعلق ہے ٹمبر مافیا سے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لوگ, ان کے نوازے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بڑے دھڑلے سے درخت اشرافے کے للے تللے ہیں, درخت کاٹتے ہیں اور لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حکومت کے مطلب مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح کہتے ہیں. تو اب جو ہے یہ تو سارے بیانات ہیں ان کے کہ وزیر اعظم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. کہاں سے کر رہا ہے؟ اپنے باہر سے لانے ہیں اس نے پیسے, باہر سے لا کر پیسے لوگوں کو دے. وہ تو ملک جو ہے نا مختلف ممالک جو ہے وہاں سے ایڈ آئے گی,
اور وہ بھی نہیں پوری آئے گی، یعنی آئے گی تو صحیح، پوری لوگ وہ تقسیم عوام نہیں تک، ہوگی، متاثرین تک عوام نہیں تک نہیں پہنچے پہنچے گی، ان کے بس وہ ان کو سٹور کر اشاریہ لیا کے جائے گا، اشرافیہ کے اسٹور اسٹور بھریں کر گے، لیا جائے مزید گا۔ اس میں اضافہ ہوگا، پھر مارکیٹوں ابھی میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں جی ہاں، پچھلے جو تو سیلاب بکیں آئے گے۔ تھے اس جی کا ہاں۔ سندھ کے وہ ڈیروں کو ڈی سی کے پتہ نہیں، ابھی تک وہ سامان بک رہا ہے۔ ابھی سامان بک رہا ہے تو ہاں۔ برآمد ہو رہا ہاں۔ ہے، تو اب ایسا ہوگا کہ وہ جو نیا آئے گا وہ رکھ لیں گے، برطانیہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم پرانا جو امداد دے رہے ہے ہیں، پرانا جو ہے وہ دے دیں گے۔ یہ تو حال ہے۔ آپ نے وہ انتظامات کی بات کی ہے، دیکھیے دو باتیں ہیں، یہ ندی نالے جو ہے نا، کبھی آپ نے 2-3 سال پہلے سنا تھا کہ اتنی شدت سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کبھی ان پہاڑی علاقوں میں نہیں سنا تھا۔ یہ تو اب سلسلہ شروع ہے، ایک گلیشیئر کے پگھلنے سے، اور دوسرے وہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے، کلاؤڈ برسٹ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ یہ پھٹتے ہیں اور آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قدرتی آفات ہے نا یہ، لیکن محکمے تو بنے ہوئے ہیں جنہوں نے حفاظتی اقدامات کرنے، کلاؤڈ پھٹا، لیکن ہم نے حفاظتی اقدامات کیا حفاظتی انتظامات یہ تھے کہ معمول کے مطابق بارشیں ہوتی تھی، جی۔ ندی نالوں کے ارد گرد جو مکانات، جو تعمیرات ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، نہیں، وہ ہوتی بھی تھی، انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک معمول کی بارش تھی، وہ نیچے سے پانی گزر جاتا تھا۔ اب جو گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور وہ جو کیا کہہ رہے ہیں کلاؤڈ بادل پھٹ رہے ہیں، یہ انہیں بھی پہلی دفعہ پتہ چلا ہے اور ہمیں بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں، آپ سمجھتے چلے ہیں، آپ پتہ لگ گیا، آئندہ اگلے سال یہ نہیں ہوگا، نہیں، کلاؤڈ بتایا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کا انتظام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ندی نالوں کے قریب مکانات نہ بننے دیں، کوئی عمارتیں نہ تعمیر ہونے دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب تو ندی نالوں درختوں میں اضافہ کریں جی، اور دوسری بات، ہاں درخت جو ہے وہ لگائے جائیں، کاٹے نہیں جائیں۔ ٹھیک۔ یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، پورے ملک کی ماحولیات جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کون پوچھے گا؟ وزیر اعظم صاحب یہ کام کریں، یہ امداد تو وزیر اعظم تو ڈاکٹر جاوید ملک صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ساری چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، انہوں نے تو پیچھے ہٹ کے نا سارا مدعا، سارا بوجھ فیلڈ مارشل کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ نیو یارک ٹائم نے بھی کہا ہے، واشنگٹن ٹائم نے بھی تعریف کی ہے اپنا فیلڈ مارشل کی، آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ سارے کام اگر فیلڈ مارشل نہیں کرنے ہیں اور وہی مرد اہن ہیں، وہ نہ صرف بیرونی سارے سفارتکاری کے طور پر بھی ساری وہ جنگ وہ لڑ رہے ہیں، یہاں کے بھی وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ شاید صاحب بات یہ ہے کہ ہم نا افواج کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے جو احباب ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے کہ جی فوج کے بارے میں جو ہر وقت جو ہے نا یہ بولتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر یہ فوج نہ ہونا جی تو ہم نہ کسی وجے کمار کے بھنگی ہوتے آج، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ کہ فیلڈ مارشل کی جو ہے نا یہ جو ان کی واقعی جرأت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ اتنا بڑا کنٹری ہے، اور جتنی گیدڑ بھبکیاں ان کی آپ سن چکے ہیں، یہ جو جس وقت اسمبلی میں وہ جو ان کا راج ناتھ اور جناب امیت شاہ بول رہے تھے، اور جس طرح مودی سرکار بول رہی تھی کہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، تو پھر ان کو کیسا جواب دیا ہے کہ ہمارے جو ہے نا الحمدللہ ان کے جو روسی ان کا سسٹم تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، ان کے طیارے بھی 5-6 تباہ ہو گئے، صدر ٹرمپ جو ہے نا ان کی کوئی 29 دفعہ بےعزتی کر چکے ہیں۔ تو پیچھے کون ہے؟ یہ فیلڈ مارشل کی جو ہے نا جی سارا یہ چلی ہے نا، ان کی جو ایک ذہن تھا، ان کی جو انٹیلیجنس ان کی ٹیم تھی، اس نے سارا یہ پروگرام کیا ہے۔ دیکھیں فوج نے ہمیشہ یہ ملک بچایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی آفات ہو، کوئی اب رات کو میں اور آپ جب سوتے ہیں نا وہ بارڈر پہ وہی پہرا دے رہا ہے نا، اس وقت وزیرستان کے اندر یا کے پی کے اندر بلوچستان کے اندر کون لڑ رہا ہے؟ وہی لڑ رہے ہیں نا جی۔ بات ہے کہ سیاسی جو ہے نا لوگ وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے میں سب سے آگے ہیں اور کام کرنے میں اس وجہ سے ان کا کوئی حال نہیں ہے، یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ فوج اب کدھر کدھر جائے؟ آپ دیکھیں نا، آپ جہاں بھی دیکھیں گے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، فوج کے جو ہے نا جوان جا کے ہر چیز بچا رہے ہیں، حالانکہ ان کی ٹریننگ کسی اور چیز میں ہے، لیکن جن کا جو کام ہے وہی کر نہیں رہے۔ میں آپ سے عرض تو یہی کہہ رہا ہوں، جن کا جو کام ہے ان کو کرنا چاہیے نا، تبھی یہ ملک آگے جا سکے گا۔ ہم نے ہر چیز کے کندھوں پہ ڈالی ہے تو پھر بھائی پھر ان کو تنقید کیوں کرتے ہیں جی وہ کی کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، فلاں کی کر رہے ہیں؟
फिर उसको उस हवाले से तो अपना मुंह बंद रखा जाए ना जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जैसे कहा कि मुंह बंद रखना चाहिए, कल मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी भी जो थी वो फौज पर तनकीद कर रही थी जब अपोजिशन में थी, नाम ले लेके बड़े बड़े बोर्ड लगा के तस्वीरें लगा के अपने जलसों में। आज जब पीटीआई अपोजिशन में आई है तो वो भी फौज पे, क्या वजह है कि एक तरफ तो सारा काम अफवाज पाकिस्तान हर मामले में जब भी मुश्किल में आते हैं वो आगे आके करती है, सैलाब हो, हादसात हो, जंग हो, सियासत की गड़बड़ हो, लुटेरों को रोकना हो, हर काम वो कर रही है, फिर ये तनकीद क्यों जनाब? नहीं, फौज पे तनकीद नहीं होती, ये अदारे पे नहीं होती तनकीद। चंद जर्नलों की जो पॉलिसियाँ होती हैं या उनकी सियासी सोच होती है उस हवाले से तनकीद की जाती है। फैसला साजी पे आप कहते हैं जो लोग करते हैं, फैसला साजी भी ये सारा कुछ जो अवाम के मुखालिफ फैसले होते हैं, नहीं मुखालिफ हो या कुछ भी हो, सियासी तौर पे जो मुदाखलत होती है ना उनकी उस हवाले से ये पार्टियां जो है ना वो तनकीद करती हैं। फौज पे कोई नहीं करता, कोई भी कर सकता ही नहीं। मैं इस चीज़ से पूरी तरह मतलब मुझे आगाही है, तो ये नहीं है। तो वो ठीक है जो चंद जर्नलों पे होती है तनकीद, वो ठीक हो रही है, हर अपोजिशन में फिर क्यों हो रही होती है? अब बाजवा साहब पे तनकीद बनती है या नहीं? नहीं, अब जो एक मिनट देखें, ऑस्ट्रेलिया जब राहिल शरीफ नहीं थे ना उसमें रहे, वो चले गए अपनी सीट छोड़ के, मुशर्रफ या ज़ियाउल हक साहब जब वो रहते हैं वर्दी में तब तो कोई उन पे तनकीद नहीं करता। जब वो चले जाते हैं और ये हुक्मरान नहीं होते, हर हुक्मरान तारीफ करता है, हर अपोजिशन लीडर तनकीद करता है। नहीं, अब भी यही है, हर हुक्मरान नहीं, जो इक़्तिदार में होते हैं वो उन पे उनके सदके वाली जाते हैं, जो इक़्तिदार में नहीं होते वो तनकीद अपोजिशन में है ना, वो इसलिए वो करते हैं कि हमें क्यों नहीं है हुकूमत में शामिल। यही मैंने कहा ना, ठीक है ना, कि अपोजिशन में इनको वो चंद जर्नैल जो है हुकूमत में शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर वो ही जर्नैल अगर वो सीट पे बैठा हो तो मैं देखता हूँ कैसे तनकीद करते हैं। नहीं, वो कर ही नहीं सकते। इतनी इनकी ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अपनी सियासी जो होती है ना तंजीम साजी, उस बेस पे जो है ना पार्टियां खड़ी होती हैं, तो या उनके लीडर खड़े होते हैं, तो ये तो उन्हें एजुकेट नहीं करते, उनकी तंजीम नहीं करते, तो किस पे ये कैसे स्टैंड लेंगे ये? तो मेरा ख्याल है स्टैंड इस हवाले से बनता है कि अब मैं बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, अब बाजवा साहब पे कितनी तनकीद हो रही है, लेकिन उस दौरान नहीं पता चला कि उन्होंने कर ही नहीं सकते थे ना, दिल्ली में थे, सीट पे थे, कैसे कोई मैं कहता हूँ करना तो, ये तो दूसरी बात है। उनका उनके बारे में ये बाद में पता चला कि वो तो अरबपति हैं, ठीक है, और ये भी बाद में पता चला कि उनके साथ लंदन में बैठ के क्या करते रहे, अरबपति हैं और वो लंदन प्लान ये वो सारा कुछ। अच्छा, तो अब हैरानगी की बात है वही हुक्मरान बन के उन पे तनकीद कर रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो पहले थे, उनसे मुशर्रफ से पहले थे ना वो क्यानी साहब, उन्होंने मुबैना तौर पे कोई जजीरा खरीद रखा है, हमें तो पहले नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, तो इस हवाले से तनकीद होती है। बाकी फ़ौज के अदारे पे तनकीद कोई नहीं करता, फ़ौजी वही बकौल इमरान खां, तो या सभी कहते हैं फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, अवाम भी हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर जावेद मलिक साहब, जैसे कि कहते हैं कि तनकीद जो है वो सिर्फ इक़्तिदार ना होने की वजह से होती है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो तारीफ़ें होती हैं, जब इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है कि हमें क्यों निकाला गया, हमें क्यों नहीं वोट का हक दिया गया, फिर वो सारी बातें उनको याद आनी शुरू हो जाती हैं, और जो अवाम उनके पेज पे होते हैं वो भी, और सियासत में भी जो इंतशार है उन्हें इस्तेहकाम आना याद शुरू हो जाता है, अदम इस्तेहकाम जो है वो भी उन्हें भूल जाता है जब वो इक़्तिदार में होते हैं। आप क्या समझते नहीं है कि हमारी सबसे बड़ा जो मसला है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से हम ना माशी इस्तेहकाम कर पा रहे हैं, ना ही मुल्क को आगे ले जा पा रहे हैं, ना ही इस फुरसुदा निज़ाम की बदबू को ख़त्म कर पा रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए जो फिर एक आवाज़ क्या वाकई वो फैसला साज ही वो बयान दिलवाते हैं कि जनाब माफ़ी से ही तलाफ़ी हो सकती है, या कि ये खुद ही कोई दे देता है
کہ جناب معافی ہوگی تو تلافی بھی ہو جائے گی؟ شاید صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے بارے ہم کہتے ہیں نا جی صرف ایک شخص پہ یا دو آدمیوں پہ تنقید کرتے ہیں نا جی وہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا میں جو بات اڑائی جاتی ہے شخصیات ہو یا جو بھی ہے وہ پوری فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا جی۔ بات ہے کہ اس وقت جب جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں سوفا جس طرح یہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جی، پھر جو ہے نا جب ان کے ساتھ ایک پیج چلتا ہے ایک پیج چلتا ہے، جب پیج وہ پھٹتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کے خلاف ایسا محاذ گرم کیا جاتا ہے جیسے ان سے گندا کوئی ہے کوئی نہیں۔ تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی۔ بات یہ کہ یاد پھر آپ اپنے بل بوتے پہ کریں نا جی، اپنی پالیسیز کے اندر وہ نہ کریں۔ اب حالات یہ تھے کہ جب ووٹ پورے کروانے ہوتے تھے سینٹ کے یا کوئی کام کروانے ہوتا تھا تو پھر تو جو ہے نا وہ آپ پارا والوں کی جو ہے نا مدد لی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب کام آپ بالکل ٹھیک تھے اور جب ان کا آپ کا مطلب اس سے ختم ہو گیا تو کون تو میں کون، آپ ان کے خلاف جناب آپ تبلے جنگ بجا دیا گیا ہے۔ بات یہ کہ یہاں پہ نا شاید سے میں نے ایک کارن لکھا تھا اناؤں کی جنگ۔ میرے خیال میں وسیع تر مفاد میں نا ملک کے جو ہمارے بڑے ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے کہ انا پرستی کے خول اتارنے چاہیے، خود پسندی وہ کہتے ہیں خود پسندی انا پرستی کے یہ خول اتاریں گے تو ہمارا ملک آگے جائے گا۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ جو ہے نا اس کو چاہیے کہ ملک کو دیکھے، اس پہ یہ ہے نا اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی کوئی پرابلم باقی مسائل چل رہے ہیں وسیع تر مفاد میں اس کو دیکھ کے وہ آگے چلنا چاہیے۔ تعلیم وہ کہتے ہیں نا دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، تو ایک سائڈ سے نہیں ہوگا۔ اب آپ دوسرے اینگل کو اگر دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذہن سازی بڑی کر دی ہے کروڑوں بچوں کی نا وہ عمران خان نے کی ہے، تو میرے خیال میں جو یہ بات کرنے والے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ذہن سازی کا توڑ ہم نے پھر کیا کیا، اس نے کون سی گیدر زمین اس کے پاس ہی کہ سارے معاملے اس طرف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمیں ملک کی مفاد میں جو ہے نا بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہیے جی کہ جی وہ ایک توپوں کا روکڑ آدمی اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا۔ ریکنسلیشن کرنی چاہیے۔ کون جو بڑا باپ ہوتا ہے نا جی اس کے اولاد ایک ہوتا ہے ایک اچھا بھی ہوتا ہے نا، تو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے ایک بچے کو آپ بالکل آگ کر دیں اور نکال کے باہر پھینک دیں، اولاد ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ اس چیز کو تھوڑا روکنا چاہیے۔ اب شکر الحمدللہ جو ہے نا کہ جنرل فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی قیادت میں ہم نے اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، تو اس کا تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نا جی اب چیزوں کو اس طرف ریکنسلیشن کی طرف بھی جانا چاہیے۔ جوید ملک صاحب اسی طرف جاتے ہوئے ہی تو بیان دلوایا گیا ایک سینئر صحافی سے کہ جناب معافی مانگ لیجئے تلافی ہو جائے گی، پھر کیا ہوئی کہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور اس سے انکاری ہو گئے۔ کیا سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے واقعی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروایا گیا ہے؟ دیکھیں سہیل راج صاحب جو ہے نا وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سہیل وڑائے صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ آئی ایس پی آر کی سائڈ لے رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کی بات آخر یہ تقدیر کیوں کی گئی۔ سہیل وڑائے صاحب کے بعد چلا نہیں جی یہ بات ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ سہیل وڑائے صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جی سہیل وڑائے صاحب اتنی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جی اتنے معاملات ہیں کہ وہ ایک چڑی بھی پھر نہیں مار سکتی، جس طرح کہتے ہیں کوئی بندہ بول نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا۔ کریڈیبلٹی بہت ہے آئی ایس پی آر کی۔ آئی ایس پی آر کے جنرل شریف اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مانی جانی چاہیے۔ یہ ہماری ملک کی سالمیت کا مسئلہ بھی ہے اور ہمیں آئی ایس پی آر کی بات کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ہمیں ملک کی فوج کے ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور میں بالکل ان کی جو ہے نا سائڈ پہ کھڑا ہوں گا آئی ایس پی آر کی، جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سہیل وڑائے صاحب جو ہے نا ان کو یہ جو بات کرتے ہوئے نا یہ بہت بڑی بات کرتی ہے، تو اس پہ جو ہے نا طوفان بدتمیزی مڈ آیا ہے، اس سے حالات مزید جو ہے نا وہ خراب ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں اتنی اجلت میں یہ بات ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی، جو بھی اگر بات اگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس سے جو ہے نا معاملات میرے خیال خراب ہوئے ہیں، اچھے نہیں ہوئے۔ اچھا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب کے حالات جو ہے وہ معافی تلافی کے بیانیے سے بجائے بہتری آنے کے جو ہے وہ خرابی ہوئی ہے۔ اچھا اگر خرابی ہوئی ہے تو پھر یہ ڈیل اور ڈھیل والا جو سلسلہ ہے وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف تو 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی ہے ساتھ ہی، حالانکہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عدلیہ جو اس وقت بالکل 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ بالکل اس کے ہاتھ جو ہیں وہ خالی ہوئے پڑے ہیں، وہ کیسے 8 مقدمات میں ضمانت دے سکتی ہے، وہ بھی 9 مئی کے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بانی کے بھانجوں کو پابند سلاسل بھی کر لیا گیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بیسک؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جج ہی جو ہے نا ان کے ہاتھ بندھے ہوں. اب کل پرسوں کی بات ہے، ایک جج، وہ پتہ ہے نا وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو ہی دیکھی ہے میں نے. تو ایک جج دورانے اپنے عدالت سماج کے وہ چھوڑ گئے. ٹھیک ہے نا، ایسے بھی جج موجود ہے نا. تو یہ مطلب اتنی میں نہیں سمجھتا. لیکن آپ کا موقع بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی درست ہے کہ جب عدالتیں پہلے بھی ایسے ہی ٹال مٹول یہ وہ فیصلے دے رہی تھی تو ان کے پیچھے کوئی تھا. دیکھنا انہی مقدمات میں 10-10 سال کی سزا ہے. ہاں ٹھیک ہے، انہی مقدماتوں میں ضمانتیں نہیں ہو رہی، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آٹھ. لیکن سر گل یہ ہے کہ آخر کدوں تک کنا کلمکانا سی. ٹھیک ہے نا، ایک مطلب ہے کہ حد ہوندی ہے، کنا کلمکانا سی، کی کرنا سی وچوں. تے او جناب اسی مطلب یہ پہلو بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہوا بھی ہے تو ایک اچھا ہی ہے نا، اچھی بات ہے نا. تو بہتری آئے گی اس سے، جو سیاسی استحکام، جو عدم استحکام کی فضا ہے وہ بہتر ہوگی. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس طرح سیاسی اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ بھی جیسے نواز شریف کے کیس سارے جو مقدمات تھے وہ سیاسی تھے، یہ بھی سیاسی مقدمات ہیں، یہ کوئی اوریجنل مقدمات نہیں ہے جس کی وجہ سے مجبوری میں بھی اگر دیکھیں تو ان کو دینا پڑی ہے ضمانتیں جو قانون اور اس کے مطابق. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سیاسی اکثر جو ہوتے ہیں نا سیاسی ہی ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ہم ماضی کی طرف جائیں تو ایسا ہی ہوا ہے کہ سیاسی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر اس صورتحال میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس کو دونوں طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ان کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. حالات جو ہے نا اب اگر نہ رہتے تو حالات تو جا رہے ہیں. 2 ایجیٹیشن انہوں نے کیے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کیے ہیں. اب تیسرا بھی مطلب وہ بڑے چارج ہیں لوگ کہ ہم تیسرا بھی کریں گے، چوتھا بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ملک کے اندر جو ہے سیاسی عدم استحکام کی فضا زیادہ دیر نہیں رہنی چاہیے. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سرمایہ کار نہیں آ سکتے، سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بن سکتا. تو پھر جب وزیر اعظم کہتے ہیں نا فیلڈ مارشل صاحب کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں سر، تو بھائی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہنی چاہیے. تو ٹھیک ہے، پھر جو فیصلہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ رہائی ابھی نہیں ہو سکتی. رہائی ابھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے ابھی پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری یہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں، میرا اپنا نقطہ نظر مختلف ہے، کہ وہ جو ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کوئی بات چل رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے نہ ایکسٹینشن چاہیے نہ مجھے کوئی اور عہدہ چاہیے. مطلب یہ میرے پاس جو عہدہ ہے وہی، اور جس مدت میں وہ جی یہ ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں بس یہی کافی ہے. اور وہ مرد اہن کی بات آپ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں عرض کر لوں کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ وہ مرد اہن ہے تو ہم مان لیں، اگر وہ نہیں کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے. وہ مرد اہن ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے. انہوں نے نہ صرف بھارت مقابلے میں بلکہ اب تو سفارتکاری میں بھی انہوں نے سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. تو امریکہ کی ہمیں سند لینے کی، سرٹیفکیٹ لینے کی کیا بڑی طاقت کا بڑا جو صدر ہے وہ کہہ رہا ہے تو بڑی بات ہے. تو وہ کل کو وہ کوئی اور غلط مطلب ہے کہ کوئی انہیں بات ان سے منسوب کرے گا تو ہم مان لیں گے. ہم ایسے نہیں ہیں، وہ ہے بس ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں. اچھا ڈاکٹر جوہر ملک صاحب، جیسے کہ انہوں نے کہا ہم امریکہ کی مان کر یا ان کے اخبار کی بات مان کر کیا ہم کہیں گے کہ فیلڈ مارشل مرد اہن ہے؟ وہ انہوں نے تو خود بن کے دکھایا ہے. اچھا، جب ہم اتنے امریکہ کی گود میں، ایک طرف تو امریکہ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں بڑا اہم کردار ہے اس کا. ہم ایکچوئل کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پالیسی ایکچوئل ہے کیا؟
शायद साहब देखिए, ना हम चाइना को छोड़ सकते हैं, ना हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि अमेरिका को बिल्कुल हम उसकी छुट्टी कर दें, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। चाइना के साथ अपने स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, ठीक है ना जी। बात ये कि इस तरह जो है ना मामलात रहते जी, हम चाइना को जो है ना उसके साथ खत्म कर दें, अब इंडिया उससे करीब आ रहा है जी, तो जो है ना अमेरिका जो है ना उसको भी हम छोड़ दें, तो हम किस तरह होंगे। ये मामलात जो इदारे हैं ना जी, इदारे वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमने किस तरह तवाज़ुन के साथ चलना है, और पाकिस्तान के इदारे इस चीज को बखूबी जानते हैं कि चाइना के साथ भी हमने उस तरह चलना है। बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इसहाक डार साहब हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बयान दिया है कि हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम चाइना के साथ किस तरह हमें चलना, अमेरिका के साथ चलना है। तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती, हमें खामखा जो है ना अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी से या बाकी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। और इस तरह हमें बड़ा पसंद है कि जी वो ये बयान देना कि जी वो उसने जो है ना अमेरिका, वो कोई हर चीज अमेरिका के खाते में डाल देते हैं। तो पंजाबी में मजाक है, कहते हैं ना बिल्ली दूध पी जाए, किसी के हजाम मूछ काट दे, किसी को अमेरिका ने कराया, अमेरिका ने कराया। इस तरह नहीं है, अमेरिका के साथ और जो इनसाइड जो स्टोरीज होती हैं वो हमें नहीं पता, दिफाई मामला या बाकी मामला होते हैं, एड्स होती हैं, बाकी चीजें चल रही होती हैं, तो उनको साथ साथ चलाना होता है जी, चलाना पड़ेगा। हम उसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। और ना वाशिंगटन पोस्ट ने अगर कहा है मल्टी है, चाइना और इंडिया करीब आते हैं तो पाकिस्तान के भी जो है वो मामलात हल होते हुए दिखाई देते हैं। चाइना पाकिस्तान और भारत को एक टेबल पे बिठा सकता है, जैसा कि आप बयानिए के बदलने से फर्क भी महसूस हो रहा है। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है? शायद साहब देखिए, जो हिंदू बनिया है ना, हिंदू बनिया, उससे आप कोई बही न रखें। वो मुंह में, वो कहते हैं ना बगल में उनकी छुरी होती है और राम राम मुंह से करते हैं। वो तो कहेंगे ना जी हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं या हम उनसे मामला बेहतर कर रहे हैं जी, वो बेसिकली अंदर से नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सारी सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। उनके जो आरएस का बंदा बैठा हुआ है मोदी, और बाकी जो शिद्दत पसंद है वहां पे जो अग्रेसिव हिंदू है, वो बिल्कुल पाकिस्तान के वजूद से खाइफ है। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। चाइना उनको, हो सकता है मेरी अजम्पशन हो, या वो कहते हैं आपकी मुंह की शक्कर के जी, वो इनको समझाए कि भाई दुनिया कहां से कहां चली गई है। जो जर्मन है वो हिटलर के नाम से भी नफरत करते हैं, उनके बच्चे बेहतर होने से पाकिस्तान के भी ये तो लाजिम है कि फिर पाकिस्तान के भी जो ताल्लुकात हैं वो भारत से बेहतर हो सकते हैं उस तनाजर में। नहीं, पाकिस्तान उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो चाइना उनको यही समझाएगा कि बंदे की पुत्रों की तरह आप भी ताल्लुकात अपने पाकिस्तान के साथ बेहतर करें। आपने अगर तरक्की करनी है, उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना कि हिंदू दुनिया नहीं मानेगा। उनकी तो सारी सियासत, उनकी सियासत पाकिस्तान के गिर्द घूमती है, वो तो मुखलिसाना कोशिश करेंगे। अगर हिंदू बनिया नहीं मानेगा तो हम अमेरिका के कौन सी तारीफों के पुल बांधने पे उनके साथ चल सकते हैं? उनका भी तो टेरर रिकॉर्ड जो पिछला है वो तो पल झपकते बदल जाते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आ जाते हैं। शायद साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि बैरी बेड़ा आ रहा है, बैरी बेड़ा आ रहा है। हमारी जो तारीख है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात है कि हम एट वंस उनको भी नहीं छोड़ सकते, हमें दोनों को साथ ही चलाना होगा। ये हमारे इदारे भी कह चुके हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे सियासत कह चुके हैं, चल सकते हैं और मुल्क को बड़े बेहतर तरफ ले जा सकते हैं। इस तरह देखें, कुछ पॉलिसियाँ जो कंटिन्यू कर रही हैं मगरबी सरमाए से, उनके फंड से, IMF की आप बात कर लें, जब तक हम IMF से कर्जे लेते रहेंगे तब तक जो है ना हम मगरब को या अमेरिका को नज़रअंदाज मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम IMF के कहने पे या अमेरिका के कहने पे ये करना है वो करना है। इस जो है ना इस चीज़ से हमें इज्तनाब बरतना होगा। ठीक है, आप देखें ईरान से हम गैस नहीं ले रहे थे, ठीक है, ईरान ने पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक पहुंचा दी थी, अमेरिका ने कहा नहीं लेना, तो नुकसान किसको हुआ? वो हमें नुकसान हुआ है। अब रूस से तेल हम नहीं ले सकते, ठीक है, अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो क्या अमेरिका हमारे बेहतरी के लिए सोच रहा है, हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है? जब वो हमारे फ़ायदे की बात कर ही नहीं रहा, हमारी इकॉनमी को भी वो कर्ज़ों पे उसका इन्हिसार रखना चाहता है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका?
لیکن اس میں تو ہمارے حکمران بھی تو شامل ہیں جو خود انحصاری کی طرف نہیں آ رہے. میری بات سنیں نا, میں قرض لے کے جو ہے گزارا کر رہے ہیں, وہی بات کر رہا ہوں. تو یہ عوام کا بھی تو ایک موقف ہوتا ہے نا, عوام بھی تو تھوڑا سا انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ تبدیل کرو یہ سارا نظام جو ہے نا. اب چین ہے, چین نے آپ کو اسلحہ دیا, جہاز جدید ترین دیے, بتائیں نا. جی جدید ترین طیارے جہاز دیے, یہ جو ہمارے بہترین پائلٹوں نے اڑا کر دکھائے اور انڈیا کی بولتی بند کی, یہ ٹھیک ہے نا. تو امریکہ نے ہمیں وہ طیارے جو اسرائیل کو دیتا ہے وہ ہمیں دیے, نہ دے گا وہ, ٹھیک ہے. اس لیے ٹھیک ہے, ہمیں بالکل میں یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے. ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن اپنا مفاد جو ہے نا وہ قربان نہیں ہونے دینا چاہیے, ٹھیک ہے. چائنا ہے جی, ایک منٹ, اپنا مفاد جو ہے وہ قربان نہیں کرنا ہے, نہیں مجھے بات کرنے دینا ہے, اور ٹائم کم ہے. نہیں مجھے بات تو کرنے دیں, مکمل بات کرنے دیں. وہ چائنا جو ہے, چائنا کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ بالکل فائدہ ہے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ دوستی کرنے کا, ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے امریکہ کے کہنے پر وہ حملہ آور ہوتا تھا, چائنا کے کہنے پر تو آج تک نہیں ہوا وہ کہ پاکستان پہ چڑھائی کر دو. یہ ساری ایسے چلتے رہے ہیں نا, بعض کسی حد تک درست بھی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس کو امریکہ کی شیر باز نہیں ہوگی. چائنا یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان پر حملہ کرو, اگر وہ خود سے کرے گا تو چائنا بھی تو بیٹھا ہے نا. اس نے پیچھے جو جنگ ہوئی تھی اس نے کہا تھا کہ پھر ہم بھی آپ کے دریا جو ہے نا وہ ان کا پانی بند کر دیں گے. تو یہ پہلو بھی ہمیں سامنے رکھنا دنیا چاہیے. میں جس سے بھی آپ اچھے تعلقات رکھتے ہیں وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے. ہم نے بھی اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے. ڈو مور کے مطالبے پہ نہ اس سے گھبرانا ہے, نہ اس پر چلنا ہے, نہ ہی کسی کو ڈو مور کہنے کا موقع دینا ہے. ہم نے اپنے مفادات کو ترجیح دینی ہے. جب ہم اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے اور ساروں کے ساتھ یکساں طور پر چلیں گے تو ہی ہم صحیح سمت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے اور خود کو بھی جو ہے وہ دنیا میں منوا سکیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.